अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला हमारे दिलों में वो यकीन पैदा करे कि जब हम दुरूद शरीफ की कसरत करें तो हमारी दुआएं फ़ौरन से कबूल हों। हम अपनी ज़िंदगी में जिन मौजज़ात के मुंतज़िर हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द तरीन बेहतरीन करके हमारी ज़िंदगी में शामिल करे और हमारी आँखों के सामने हम वो सब मौजज़े होते हुए देखें इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। जिन सिस्टर ने अपना मिरेकल शेयर किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ईमान अफरोज़ है। वो सिस्टर कहती हैं कि दरूद इब्राहिमी सिर्फ़ अल्फाज नहीं हैं बल्कि नूर का एक ऐसा समंदर है कि जो एक ब्रिज बनाता है बंदे और अल्लाह ताला के बीच में। वो बंदे और रब का ताल्लुक़ मज़बूत करता है। बंदे का ताल्लुक़ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ बहुत मज़बूती से जुड़ जाता है। कहती हैं कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक मिल जाए और दरूद इब्राहिमी का साथ हो तो बड़े से बड़े मामलात भी जो हैं वो बहुत आसानी से और बहुत ही परफेक्टली निबट जाते हैं और बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट्स भी जो हैं वो इंसान को मिल जाते हैं। यानी कि दरूद इब्राहिमी की तौफ़ीक ही मिल जाना, सब खैर व अता हो जाती है अल्लाह ताला की तरफ से इसको हासिल होने के बाद। कहते हैं कि जैसे ही दुरूद शरीफ की तौफ़ीक मिल गई तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और करम नवाजी की बारिश कर दी आप पे। बस फिर इंसान की दुआएं कबूल होने लगती हैं, फ़िक्रों गमों से निजात मिलने लगती है और दुरूद शरीफ से अल्लाह ताला खुशबख्ती का दरवाज़ा आपके लिए खोल देता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे रास्ते खोलता है जहाँ से कि खुशकिस्मती चल के आप तक पहुँच जाती है। आप पे रहमतों और करम नवाजियों की और आसानियों की बारिशें होने लगती हैं। आप अपनी खुशियों को पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अच्छे से जो है वो महसूस भी करते हैं, उनके लिए शुक्रगुज़ार भी होते हैं और उनको बहुत इन्जॉय भी करते हैं। ये सिस्टर कहती हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो टफ़ टाइम इनका स्टार्ट हुआ वो हुआ उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। कहती हैं कि बच्चे जो थे वो टीनेजर थे। शौहर के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियां हो गईं, माली मुश्किलात भी हो गईं और कहती हैं कि 2 साल तक हर तरह से जो है उन्होंने कोशिश की कि चीज़ों को बैलेंस करें। कहती हैं जॉब भी करती थीं, उसके अलावा ये था कि पैसों के मसाइल भी थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। शुरू में तो वो अपने फ़ादर की डेथ की वजह से बहुत परेशान थे, फिर चूँकि लड़के थे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी हरकतें जो थी उनको देख के कहती हैं कि एहसास हो रहा था कि इनको बाप ही जो था वो ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता था और बाप के रोब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस टाइम। कहती एक तो बच्चे आपस में लड़ते बहुत ज़्यादा थे, फिर उनको कंट्रोल करना, फिर कहती हैं जॉब और जॉब के साथ घर के सारे मसाइल को देखना, वो वर्क लाइफ बैलेंस जो था वो बहुत ज़्यादा कहती हैं कि ड्रेनिंग हो गया था, बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें भी। फिर कहती हैं कि जब तक मियाँ ज़िंदा थे तो मियाँ डे की जॉब करते थे और ये नाइट शिफ्ट्स करती थीं। कहती हैं कि हस्बैंड की डेथ के बाद जो है वो फ़ौरन से उन्होंने कोशिश की लेकिन उनकी शिफ्ट्स भी जो है वो डे शिफ्ट्स नहीं हो पा रही थी कि वो दिन में काम करें और फिर दिन में ही वापस आ जाएं। कहती वो सब बैलेंस करना भी मुश्किल हो रहा था। कहती ये सारी मुश्किलात से निपटते निपटते 2 साल में बस ऐसा लगा कि मैं फुली ड्रेन फील करना शुरू हो गई और कहती मुझे बहुत ही नाउमीदी सी होने लगी कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। अब ज़िंदगी में ऐसे ही जो है ना मैं चीज़ों के साथ लड़ती रहूँगी और कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। फिर कहती हूँ उसी टाइम में ऐसा हुआ कि रमज़ान आ गया और रमज़ान से पहले कि जैसे कि हम अपनी सारी दुआएं सोच लेते हैं और से कहते हैं कि जी बहुत अच्छी इबादत करनी, तो कहती हैं कि इन्होंने भी जो है वो रमज़ान में जो है वो इबादत का अपना पूरा प्लान किया। छुट्टियाँ थीं इनकी जॉब से। कहती हैं रमज़ान में ऐसा हुआ कि इन्होंने सोचा कि तरावियों का बहुत एहतमाम करेंगी और घर के करीब ही जो है ना वो मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए जाया करेंगी। कहती हैं कि रमज़ान शुरू हुआ और वो तरावी के लिए मस्जिद में गई। कहती हैं कि उस दिन मस्जिद में जो है वो दर्स था और दर्स जो था वो था दरूद इब्राहिमी के ऊपर। कहती हैं कि मौलाना साहब ने जो है वो दुरूद शरीफ की इतनी ज़बरदस्त फजीलत बयान की और इतने उसके फ़वाइद बयान किए, कसरत दुरूद शरीफ पढ़ने से कैसे आपके हम और गम यानी आपकी फ़िक्रें, आपके माजी के गुनाह, आपके फ्यूचर की फ़िक्रें, सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला जो है वो आपके ऊपर से उनका प्रेशर हटा देता है। आपके हम और गम ख़त्म हो जाते हैं, आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
کہتی ہیں کہ بس ایسا تھا کہ درود شریف پہلے بھی پڑھتی تھیں، اور چونکہ 2 سال سے پرابلمس میں تھیں تو کچھ وظائف بھی جو تھے وہ روٹین میں شامل تھے، لیکن کہتی ہیں کہ اس درس کی تاثیر ایسی تھی کہ جیسے درود شریف کے فضیلت اور وہ الفاظ جو تھے نا درود شریف کے بارے میں، وہ بالکل دل میں اتر رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر لفظ جو ہے وہ کانوں کے ذریعے سے ہوتا ہوا دل میں داخل ہوتا ہے، اور ایک روح کے اوپر ایک عجیب سا اثر ہے کہ نہیں یہ اب پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جیسے لگ رہا تھا کہ یہ درس جو تھا نا اس نے دل کی دنیا ہی بدل دی، اور کچھ اور ہی جو ہے نا وہ راستہ دکھایا۔ کہتی ہیں کہ بس اس دن درس میں ہی جو ہے وہ عہد کر لیا کہ اب درود ابراہیمی کی کثرت کریں گی، اور پوری کوشش کریں گی کہ درود ابراہیمی اب ان کی روٹین میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس کی حیثیت ہو جائے۔ کہتی ہیں اگلے ہی دن جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے حدیث کی ایک کتاب نکالی اور درود ابراہیمی کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کیا۔ کہتی ہیں کہ جب درود شریف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو جتنی اس کی خاصیت، جتنی اس کی فضیلتیں سامنے آتی جا رہی تھیں اس ذکر کی، اتنا ہی زیادہ لگتا تھا کہ جیسے جو ہے نا وہ دل میں دکھ ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ذکر، اس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت، اور کیسے جو ہے میں اس سے بے خبر رہی۔ کہتی ایک افسوس سا ہوا، لیکن پھر سوچا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، اللہ تعالیٰ نے اب یہ ٹائم رکھا تھا، بس اب مجھے جو ہے نا وہ کمر کس لینی ہے، اور اب اس کا ورد ہوگا، اور جتنی میں کثرت کر سکتی ہوں کروں گی، تاکہ یہ سب فضیلتیں جو ہیں وہ میری زندگی میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ کہتی ہیں پھر درود ابراہیمی کا ترجمہ پڑھا، اور اس کو تفسیر سے ڈیٹیل میں جب پڑھا تو اس کے بعد اور زیادہ یہ شوق پیدا ہوا کہ میں نے اب درود شریف پڑھنا ہے، اور بہت کاشسلی اس کے میننگ کو ذہن میں رکھ کے تو اس کو پڑھنا ہے۔ کہتی اس سے یہ ہوا کہ نماز بھی پڑھنا شروع کی تو اس میں بہت کاشسلی جب پڑھ رہی ہوتی تھی تو اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے تو درود شریف کا ورد کرتی تھی۔ پھر کہتی ہیں درود ابراہیمی ایسا زبان پہ جاری ہوا کہ چلتے پھرتے ہر وقت اس کی کثرت کی، اور کہتی ہیں کہ چونکہ درود شریف کا جو ہے وہ تفسیر اور ترجمہ ذہن میں ہوتا تھا، اور کہتی ہیں کہ اس میں پڑھا تھا کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ دی اور قوت اور اسٹرینتھ دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے سے جوڑا، تو کہتی کہ چلتے پھرتے، کہتی کہ یہ بھی دعا مانگتی تو کہتی تھی اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے لیڈرشپ کی کوالٹی دی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کو، ویسے ہی مجھے بھی دیں، ویسے ہی مجھے صبر اور توکل دیں، اور تجھ پر توکل اللہ تعالیٰ میرا اتنا مضبوط ہو کہ میرے دل کو، میری روح کو ایک قرار، ایک سکون، ایک اسٹرینتھ فیل ہو۔ کہتی ایسا ہوا کہ دعا میں جو ہے وہ بہت کوالٹی آ گئی جب درود شریف کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھنا شروع کیا۔ پھر کہتی ہیں کہ اس طرح کے مسلسل ورد اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی، اور کہتی ہیں دعا میں بھی میں بار بار یہ کہتی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور استقامت دیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح لیڈرشپ اور پیشنس دیں، جس طرح انہوں نے صبر اور توکل کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی پائی، اور جس طرح سے آپ نے ان کو قائم رکھا اس طرح سے میری بھی مشکلات جو ہیں ان کا حل دیں، اور مجھے معجزے دکھائیں، اور میرے مسائل کو آپ نے حل کرنا ہے۔ کہتی تہجد ہو، تراویح کے بعد ہو، فجر کی نماز کے بعد ہو، چلتے پھرتے، کہتی غرض کے درود شریف کا ورد جو تھا وہ کہتی بس کمر باندھ لی تھی اور مسلسل کیے جا رہی تھی، اور کہتی رمضان کے شروع میں جو ہے وہ درود شریف کا ذکر شروع کیا تھا اس طرح سے، اور کہتی ہے کہ ابھی 2 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ فائنلی انہوں نے اپنا معجزہ دیکھ لیا۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ان کو ان کے ڈائریکٹر کی کال آئی اور بولا کہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے لیے جو ہے وہ ان کا سلیکشن کر لیا گیا ہے۔ کچھ عرصے سے جو ہے وہ سارے امپلائیز جو تھے وہ انڈر آبزرویشن تھے، اور اس پوسٹ کے لیے جو ہے وہ کسی بہت ہی اچھے اور کیپیبل بندے کا انتخاب کرنا چاہتے تھے، جس نے اسی کمپنی میں ساتھ میں کام کیا ہو سب کے، اور بہت اچھے سے کام کو سمجھتے بھی ہوں اور ہارڈ ورکنگ بھی ہوں۔ تو ان کے ڈائریکٹر نے ان کی بہت تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ اور کیپیبل تمہیں ہی سمجھا گیا، تو اس لیے جو ہے نا اس کی بیسس کے اوپر ان سسٹر کا جو ہے وہ انتخاب ہو گیا اس پوسٹ کے لیے۔ کہتی ہیں کہ اس پوسٹ کے لیے ساتھ ہی جو ہے وہ سیلری بھی بڑھ گئی، پرکس بھی بڑھ گئے، اور جو ٹائمنگز وہ چاہ رہے تھے کہ نائٹ شفٹ سے ڈے شفٹ ہوں وہ ٹائمنگز بھی مل گئے ان کو۔ کہتی ہے کہ ٹائمنگز اتنے اچھے تھے کہ جس کے اندر کہ گھر میں بچوں کے ساتھ بھی ٹائم ان کو بہت اچھا ملتا، سیلری بڑھ گئی، پرک سے جو ہے ان کے بہت سارے فائنینشیل پرابلمز جو تھے وہ بھی حل ہو گئے۔ کہتی ہیں کہ جتنا شکر کرتی کم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس سے بھی زیادہ بہترین حل ایسے چلا کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔
کہتی ہیں خود چل کے جو ہے وہ نئی پوسٹ بھی آ گئی، پرکس بھی مل گئے، سیلری انکریمنٹ بھی مل گیا، اور ٹائمنگز بھی وہ جس سے کہ گھر بچوں کا جو مسائل ہو رہے تھے اس میں بھی بہت ہیلپ ہو جاتی۔ کہتی ہے دوسرا معجزہ یہ ہوا، بہت ہی زبردست بات تھی کہ بچوں کے بیہیویئر میں چینج آ گیا۔ کہتی ہے پہلے میں نماز کا کہتی تھی یا ساتھ مسجد میں چلنے کو کہتی تھی، تراویح پڑھنے کو کہتی تھی، تو بچے جو تھے وہ ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، یا تو کہتے تھے ہم گھر پہ ہی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ ہم تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو گول کر جاتے تھے۔ کہتی ہے لیکن آہستہ آہستہ خود ہی بچوں میں ذوق و شوق پیدا ہونا شروع ہوا، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے مسجد جا کے تراویح پڑھنا شروع کر دی، اور کہتی وہ نمازوں میں ریگولر ہونا شروع ہو گئے، اور خود اپنے انیشیٹو سے ہی جو ہے انہوں نے مسجد جانا بھی شروع کیا۔ خود کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تراویح پڑھنے کے لیے، اور نمازوں میں بھی جو ہے وہ ریگولر ہونے لگے۔ کہتی اس طرح سے بعد ٹائم کہ رمضان کا آخری عشرہ آیا تو تب تک جو ہے وہ درود ابراہیمی کی تعداد ان کی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ کہتی ہیں آخر فائنلی جو ہے وہ طاق راتوں کی عبادت کا جب ٹائم آیا تو کہتی ہے کہ عبادت کرتے ہوئے ایک بہت ہی زبردست معجزہ ہوا۔ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا، کہتی ہے رمضان کے آخری عشرے تک ایسا تھا کہ درود شریف پڑھنے کا ذوق و شوق بھی بہت بڑھ چکا تھا، اور درود شریف پڑھنے کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی، اور دعاؤں میں بھی بہت شدت آ چکی تھی۔ کہتی ہیں کہ تراویح پڑھنے کے بعد اس دن کہتی ہیں کہ میرے خیال سے کوئی لیلۃ القدر تھی، کوئی بھی طاق رات تھی، جس دن کہتی ہیں کہ یہ درود شریف پڑھ رہی تھیں، اور رات کو ان کو ایسا لگا جیسے ان کے اوپر نہ کوئی ہاتھ پھیرتا چلا جا رہا ہے، اور جس جگہ پہ جو ہے وہ کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نا وہاں سے جو ہے نا وہ ان کے اندر سے سٹریس اور پریشانی نکلتی چلی جا رہی ہے اور سکون بھرتا چلا جا رہا ہے۔ کہتی ہو سکتا ہے لفظوں کے اندر میں اپنی یہ کیفیت نہ بتا سکوں، لیکن بس ایسا لگ رہا تھا کہ میں پڑھتی چلی جا رہی ہوں اور جیسے ایک سکون کی چادر جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ آتی چلی جا رہی ہے، جیسے کوئی میرے اوپر ایک مہربان ہاتھ پھیرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ سکون جو کہ میں نے کتنے عرصے سے ہی اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا، اور میاں کی ڈیتھ کے بعد تو بالکل لگتا تھا زندگی پریشانی کا دوسرا نام ہے۔ کہتی ہیں بس ایسا تھا کوئی ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے اور وہ سب سٹریس، وہ پریشانی، وہ سب نکلتی چلی جا رہی ہے، اور بس میرے اندر جو ہے وہ سکون بھرتا چلا جا رہا ہے۔ کہتی ہیں درود شریف رابطے کا اتنا زبردست ذریعہ ہے جو آپ کے دل و ذہن کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہر بات اللہ تعالیٰ سے کہنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے میراکلس رزلٹ جو ہے آپ کی دعاؤں کے، آپ کی پریشانیوں کے، آپ کی التجاؤں کے فوراً سے آپ کو دکھا دیتا ہے۔ کہتی کہاں رمضان کے شروع میں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں اپنے مسئلے کس سے کہوں اور کون حل کرے گا، اور کہتی ہیں کہ رمضان کے ختم ہونے تک بعد ٹائم کی عید آئی تو میرا دل چاہتا تھا میں ہر کسی کو پکڑ پکڑ کے بتاؤں کہ جو درود شریف نہیں پڑھتا کہ لوگوں سے کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہو، درود شریف کی کثرت کر دو، ورڈ سمجھ میں نہ آئے تو بھی صرف درود شریف پڑھتے جاؤ، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے معجزے کرتا ہے آپ کی زندگی میں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ آپ درود شریف پڑھتے جائیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھ سکتے آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ نیکسٹ میریکل سٹوری آپ کی ہی ہوگی۔ کہتی ہیں زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو درود شریف کو ہی اپنانا ہے، درود شریف کی کثرت کو اپنائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کتنا خوبصورت کر دیتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کے حل سمجھ میں نہیں آتے، درود شریف پڑھیں اور معجزے دیکھیں۔